अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 200 जहन्नुम वासिल 21 ठिकानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। जंग बंदी की इल्तजाएं मुस्तरद कर दी गईं। भारत को उसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो तो गवारा नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आपको ये नज़र नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो उस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर हैं। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, मशवरे देने के बजाय उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर किया आपने, अब भुगतिए। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहरा। 200 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दुर्रानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों की हथियार डालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं, वो माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे तालीमी इदारों में मासूमों को निशाना बनाते हैं? क्या वाकई बात की जाए इनसे जो बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं? क्या वाकई इनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाजारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए इनसे जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं? क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहां कमा रहे हैं, यहां खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं? क्या इनसे बात करनी चाहिए?
اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی چاہیے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا. یقیناً تسلی اور ماشاءاللہ تشفی ہوئی ہوگی یہاں والوں کی بھی اور وہاں والوں کی بھی. پروگرام میں اسی موضوع کو بڑھائیں گے آگے. میرے معزز مہمانوں میں مجھے پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جوہر سلیم صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. حارث صاحب، یہ جو کچھ سچویشن کل رونما ہوئی، پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی سچویشن ہو. پاکستان بارہا کہتا رہا کہ آپ نظر ثانی کریں، آپ کی زمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں. لیکن کل جو کچھ افغانستان نے کیا کہ ان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر جسارت کی، اور پھر اس کے بعد تشفی والا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا. سر بات یہ ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم جو ہے، یہ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک یہ ان کے نہ یہ زبردستی مسلح تحریک ہے، یہ ہے نہ ان کے کوئی الیکشن ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی دین ایمان ہے، نہ ان کا پولیٹیکل کوئی پراپر کلاٹ ہے کہ یہ پورے اسٹرانگ بن گئے ہیں. اس کے بعد اپنا ان کا ایک پرورٹڈ اسلام کا ایک بنایا ہوا، اس پہ ہی چلتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، آپ نے انٹرو میں بھی بات کی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی مسلح فوج نے اتنی بڑی انڈین فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر کے ان کا منہ انڈین لیڈیز پر کالا کیا، اس کے بعد ان کی ہزیمت اٹھانی پڑی، دنیا میں ان کی جگ رسائی ہوئی، عوام میں جگ رسائی ہوئی. اب آپریشن حضور میں چلا رہے ہیں. تو کہ جہاں جا کے متقی صاحب کے جو فارن منسٹر ہیں یہاں کے ان کے رجیم کے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ پاکستان کی جو فوج لڑاکا فوج ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، کمانڈڈ بائی ویری اگریسو اینڈ بولڈ پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ مقابلہ کر سکے؟ اور پھر آپ ایک آگے بھونڈی حرکت کرتے ہیں کہ اٹیک کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں 8-10 پوسٹوں کے اوپر، اور پھر جو آپ کو مار پڑتی ہے تو آپ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر 21-22 پوسٹوں پہ ہم ان کا قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں بھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں، زخمیوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ویپن چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا انہوں نے کوئی پلاننگ سوچا نہیں ہوا تھا. ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم ان کو پوری لاجسٹک سپورٹ، کیونکہ ہم افغان جو عوام ہے ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، ہم وی آر ویری ہیپی ود دیم، اس لیے ہم نے کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ میرے خیال میں اگر ہم لاجسٹک تنگ کریں گے تو یہ عوام کو خود کھڑا ہونا چاہیے اس جو اب طالبان رجیم کے خلاف کہ جی یہ ان کو ہٹایا جائے، نہ انہوں نے الیکشن کیے. سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف اور یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے تو تسلی بخش جواب دے دیا ہے، لیکن اب کیا یہ سلسلہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بس یہیں پر ہی یہ تھم جائے گا، رک جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو کل واضح کہہ دیا تھا کہ جب تک جو اصل ہمارے ٹارگٹس ہیں یا جو ہمارے ہدف ہیں جب تک ہم اسے حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہماری طرف سے تو سیز فائر نہ سمجھا جائے. تو ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جوہر سلیم صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سفارتکار رہے ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اس وقت سربراہ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. سر مجھے یہ فرمائیے، افغان طالبان پاکستان پر جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا، کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی، اور آئندہ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی زیادہ ایک بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جب یہ انہوں نے حکومت میں آئے، جب کابل پہ قبضہ ہوا تو اس وقت انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، بہت سی کمٹمنٹس دی تھیں پاکستان کو، اور وقتاً فوقتاً وہ دہراتے رہے جو ہے. کیونکہ اس کے بعد سے انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ دیکھیں اتنے سال پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایک بہت بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. امریکنز ہمارے سے ناراض ہوئے، مغربی ممالک سارے ہمارے سے ناراض ہوئے. میں جرمنی میں سفیر تھا، وہ ہمارے سے ناراض اسی بات پہ تھے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو. یہ وہ سمجھتے تھے اس وقت جب یہ ریزسٹنس کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جب ان کی پہلی حکومت تھی اس وقت بھی پاکستان جو ہے نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، اور جو دو دوسرے ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا وہ پاکستان کی وجہ سے کیا تھا اس وقت، سعودی نے اور یو اے نے. تو اس ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری دہائیوں کے باوجود جو ہے، جہاں پہ ہم نے ان کے ملینز کے حساب سے مہاجرین بھی رکھے، تو اب ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب حکومت بھی وہاں پہ جو بھی ہوتی ہے کابل میں،
تو اکثر پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر ہندوستان کے ساتھ وہ پنگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میں نے تو خود دیکھا ہوا, میں ایک کانفرنس میں تھا ایک بار عمان میں, اور اس وقت ان کے وہ نائب وزیر خارجہ تھے حکمت جو ہے کرزائی, تو وہ پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ انہوں نے ظاہر انگیزی کی. یہی سوال ہے نا, کیونکہ ہماری طرف سے ہمدردیاں اس لیے ہوتی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہاں پہ ایسا کیا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کے ہندوستان جاتے ہیں جنہیں وہ دارالکفر کہتے ہیں سر؟ جی بالکل, دیکھیں وہی چیز ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہمارا جو فیتھ کا رشتہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ظاہر ایتھنک بھی ہے, ہسٹوریکل ٹائز بھی ہیں, جو ہے نا کلچرل ٹائز بھی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں, وہ ان کی طرف سے ریسپروکیٹ بالکل نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں اگر, کیونکہ وہ تو اب ظاہر اتنے زیادہ یہ مسلمان بھی اور اتنا زیادہ وہ اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا پوری طرح سے عمل کرتے ہیں, لیکن جو بیسک ٹینٹ ہے اسلام کا کہ آپ اپنے وعدہ جو ہے اور اپنی کمٹمنٹ پورا کریں, وہ کبھی نہیں کرتے. افغان سفیر میرے پاس آئے تھے جو ہے نا کچھ مہینے پہلے جو ہے آئرس میں, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ان سے, تو انہوں نے بھی اس وقت بھی کہا کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا یہ ہمارا وعدہ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی اس کے اوپر. لیکن اسی طرح, اور یہ تو خیر سفیر ہیں ہائیسٹ لیولز پہ, یہ کتنی بار یہ دے چکے ہیں ساری, لیکن عمل اس کے برعکس عمل اس کے برعکس ہوتا ہے, اور یہ ہسٹری میں یہ بار بار ہوا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں. ہمایوں میمن صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب, کل جو کچھ افغانستان کی طرف سے ہوا, پھر ان کو جواب تو ہم نے دے دیا, لیکن بلا اشتعال فائرنگ کی گئی, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج کی طرف سے ہو رہا ہے, کل تو پھر لمٹ ہی کراس ہو گئی. اس کے بعد بھی ان سے بات ہی کرنی چاہیے, ان سے مذاکرات ہی کرنے چاہیے, ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے. کیا سمجھتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سر, یا کیا سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر ہم لوگ صحیح ہسٹری جو یہاں کی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی دو پالیسیز, ایک 1980 کی کہ جس میں ہم نے افغان جہاد کے اندر مجاہدین کو تھرو امریکہ سپورٹ کیا, اور ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے تھے, اور وہاں پہ اس کے بعد جب 1989 میں ہو گیا تو ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے, سارے آگے, وہاں پہ خلاف پیدا ہوا, اور اس کے بعد یہ سارے وار لارڈز, اور پھر اس کے بعد طالبان, اور پھر ہم نے سب سے پہلے طالبان کو ریکگنائز کیا. یہ سارے فیکٹس ہیں. لیکن آج جو ہو رہا ہے, اب دیکھیں ہم لوگوں نے ان کو ایک سگنیفیکنٹ پورشن آف دا افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے پناہ دی, بہت اچھا کیا, کرنا بھی چاہیے تھا. اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شاید اللیگل تھے, ڈاکیومنٹس نہیں بنائے تھے, وہ آئے کیسے تھے, کس طریقے سے بارڈر کراس کر کے آگے تھے, ہمارے بارڈر پہ کیوں کراس کر کے آگے تھے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سب بہت سادہ سا سوال کیا تھا میمن صاحب, یہ جتنے بھی فیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں کچھ درست ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سب کو معلوم ہے. میں نے بڑا سادہ سا سوال پوچھا کہ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا آج بھی وہی نظریہ ہے جو آپ لوگ پہلے رکھتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہی کرنی چاہیے, ان سے مذاکرات ہی ہونے چاہیے؟ سادہ سی بات بتا دیں, آپ کی سپورٹ, آپ کی ہمدردیاں آج بھی کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اس طرح کرن صاحبہ, بات یہ کہ سادہ سوال اور اس کا جواب بعض دفعہ اتنا سادہ نہیں ہوتا. نمبر 2, میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں ان دو کو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے ہینڈل کروں گا. ایک افغانستان ایز اے اسٹیٹ آف افغانستان, اور ایک خوارج جو کہ لے سمجھ لیں کہ یا وہ آئیسس ہو گئے اور یا پہ طریقے طالبان پاکستان, یہ ان دو کو میں سیپریٹ اور اسٹیٹ سے کروں گا. اب آپ نے اگر اسٹیٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو ڈفرنٹ طریقے سے بات کرنی ہے, اگر آپ نے ان ایلیمنٹ سے بات کرنی ہے آپ نے ڈفرنٹ طریقے سے کرنی ہے. میرا یہ نظریہ ہوگا کہ اگر یہ افغانستان ایز اے اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر میرا یہ جواب ہوگا کہ جو کیا ہے ہم نے بہت اچھا کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ان کے لیے جو یہاں سے ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, جو ان کو لاجسٹکس جا رہے ہوتے ہیں, آپ وہ بند کر دیں. انہیں کہیں کہ آپ جائیں انڈیا کے ساتھ کریں, ان کے تھرو کریں, ہم آپ کو ساتھ نہیں کرتے. اور لیٹ the people of افغانستان ٹیسٹ دس ہارڈ شپ, اور وہ پھر اپنی گورنمنٹ کو کہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو.
ہم لوگ مطلب جہاں پہ ہم لوگ پیسوں کی لین دین ہو جاتی ہے وہاں پہ ہم جانے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس کو روک دیں، اس چیز کو آنے جانے نہ دیں، وہاں سے اسمگلنگ وغیرہ کو روک دیں، تاکہ ان کو ہر طرف سے وہ جو بارڈر ہے وہ بالکل پورس میمن نہ ہو، صاحب، اس کو آپ روک کل سکیں۔ جو کچھ ہوا ہے، افغان طالبان نے خوارج کے ساتھ مل کر، فتنہ الہندوستان کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا پاکستان کی سرحدوں پر، اس کی مذمت کریں گے آپ؟ بالکل کروں گا، why would I not do it؟ ٹھیک. Why would I not do it؟ مطلب if you think، اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، تو وہ میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن probably I would be more loyal and patriotic than سر you آپ can کی اپنی رائے ہو anybody سکتی ہے، can میرے ever be۔ اپنے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ کا سوال اس طرح کا تھا نا، آپ کے ٹھیک. سوال کے اندر شکوک تھے، آپ کے سوال کے اندر ایک اس قسم کا سر طنز تھا جو مجھے پسند آپ کی نہیں سوچ آیا، پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. جو مجھے آپ پسند کی اپنی نہیں سوچ آیا۔ پہ آپ کا اپنا اختیار ہے میمن صاحب، تو میرے آپ اپنی سوچ جو پہ چاہیں آپ اختیار اس ہے، کر لیں، میرے جو اپنی چاہیں سوچ پہ سوچ لیں. اختیار ہے، میرے لیکن اپنی جی، سوچ کے لحاظ لیکن سے میں نے آپ جواب سے دے بڑا دیا۔ سادہ سے سوال کیا تھا سر، تو اسی وجہ سے چلیں اچھا کیا، مجھے خوشی ہوئی آپ نے مذمت کی اس بات کی. آگے بڑھتے ہیں. حارث نواز صاحب، مجھے یہ فرمائیے سر، بھارت باقاعدہ افغانستان کے جو طالبان ہیں جو وہاں پہ ہیں ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا. اجit دوول کا بیان بھی ابھی میں نے سنایا ناظرین کو. تو سر کیا وہاں پر علماء بھی، جو دیوبند علماء ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، وہاں پر ایک اپنی وہاں اندر ڈیورس ہیں، وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا حال کرتا ہے مسلمانوں کے، کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کو وہ ظلم و بربری کرتے ہیں، جیلوں میں جب مرضی ڈال دیتے ہیں، سب چیزوں کو ہمیں پتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کرج ہونی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وی ڈیفینیٹلی ڈونٹ ایکسیپٹ دس. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا آپ ان ہندوؤں کا ساتھ دیں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں. آپ ہزاروں میں دور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے نیبرز میں اگر ایک مسلمان ملک آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے، ہر وقت سپورٹ کر رہا ہے، سفارتکاری کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک ہی بات کہ اپنی سرزمین آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کسی ٹیررسٹ آرگن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ مت کریں. ہم آپ کو لاجسٹک دیتے ہیں، چینی، آٹا، اس کے بعد ہم آپ کو فرٹیلائزر دیتے ہیں. افغان ٹریڈ میں ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں دی، کیونکہ ہم افغان عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہمارا جو ناراضگی ہے وہ افغان رجیم کے، طالبان رجیم کے ساتھ ہے، جو کہ بالکل اس وقت وہ ایک ان کی افادیت نہیں ہے، ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو اٹراسٹی کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے. کنٹرول نہیں ہے ناردرن سائڈ کے اوپر، ایٹنی بیلنس گورنمنٹ نہیں نہ. ٹھیک. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں، ہمیں اب یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جو ہم نے جب سٹارٹ کیا آپریشن، یہ لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں گے. ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹ، ٹیررسٹ کے کیمپس، ٹھیک. ٹیررسٹ کی لوکیشن، اس کے ساتھ ان کے جو کمانڈر ہیں جی. داعش کے ٹیررسٹ کے، ان کو بھی ماریں گے اور ون فار آل ان کا کلا کما کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے یہ فرمائیے جوہر صاحب، یہ اسلامی ممالک جو ہیں یہ پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی اپیل کر رہے ہیں تحمل کی، ریسٹرین شو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں کوئی مذاکرات وغیرہ بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ان ملکوں کا جو ہے ان کی ڈپلومیسی، بلکہ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے ان کی جو طالبان کی طرف سے آئی ہے کہ جی ہم نے تو جنگ بندی، جو کہ غلط ہے. جنگ جو ہے وہ تو خیر وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ ہم نے جنگ بندی اس لیے کی ہے کہ جی ہمیں قطر نے کہا ہے اور UAE نے کہا ہے، تو خیر وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو ہے جو ابھی بریگیڈی صاحب نے کہا اس سے میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں، اس سینس میں کہ دیکھیں بالکل ہم یہ کینیٹک آپریشنز اپنی جگہ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو سکسیس ہوتی ہے نا وہ دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں اس سے آپ ختم نہیں کر سکتے. مطلب جو ہے نا وہاں پہ امریکن فوج رہی کتنے سال رہی، 18 سال رہے، ایک ٹائم پہ 1,60,000 بھی تھے، وہ ریزسٹنس ختم نہیں کر سکے. یہ ٹیررسٹ کو اس طرح ختم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بیسیکلی جو ہے نا لائک یہ افغان جو رجیم ہے، طالبان رجیم، ان کو ریئلائز کرانا پڑے گا یہ جو ہے، اور ایونچولی تو ان کے تھرو ہی ہوگا یہ بیسیکلی نا.
اب اس کے لیے پاکستان کے پاس کافی ساری جو لیوریجز ہیں ہمارے پاس، دیکھیں اکنامک لیوریج جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے، سفارتی لیوریج ہے، انٹرنیشنل جو پریشر کی لیوریج ہے، کائنیٹک ظاہر ہے وہ بھی ہماری بڑی اسٹرانگ لیوریج ہے جو ہم ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی 3-4 سال؟ دیکھیں ہم نے ساری کوششیں کی ہیں، لیکن اگر اب یہ اگر سمجھا جائے کہ ہم جا کے، بیکاز دیکھیں وہ ٹیررسٹ تو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس کہاں پہ ہوں گے افغانستان میں نا، تو پورے ملک پہ تو آپ قبضہ نہیں کر سکتے، مطلب جو ہم بالکل، لیکن ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری کیپیسٹی ہے۔ طالبان حکومت کی اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ؟ تو پھر دیکھیں بالکل ان کی نیت ابھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر نیت بنانی پڑتی ہے نا جی، مطلب اس میں آپ کو اپنی لیوریجز جب یوز کرتے ہیں آپ تو پھر ایونچولی پھر ان کو بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ دیکھیں یہ چیز اس طرح نہیں چل سکتی، لیکن اس کے لیے جو ہمارے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، میں یہیں سے آپ بات کنٹینیو کیجیے گا۔ میرے تینوں محمود صاحب، جوہر صاحب اور ساتھ ساتھ بریگیڈیئر حاسر نواز صاحب ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے دونوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جوہر صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ سر، انڈیا خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، لیکن جب ہم امیر متقی کو وہاں پر دیکھتے ہیں، ان کو پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے تو ان کے کہنے پر جو ان کی خواتین جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب آلریڈی جو طالبان کی حکومت ہے ان کے اوپر ساری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تنقید ہو رہی ہے، تو بھارت کے اپنے ملک میں سیکولر وہ کہتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کس طرح کا تاثر یہ دنیا پر جائے گا بھارت کا مزید اس طرح کے کاموں کے بعد، کہ وہ سفارت خانہ کھولنے کی بھی بات کر رہے ہیں اب؟ بالکل، دیکھیں ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں ڈپلیسٹی اور ہپوکریسی جو ہے نا ہمیشہ سے شامل رہی ہے۔ وہ چناکیہ کی جو فلسفی تھی نا، جس میں انہوں نے کہا ڈسیپشن کو آپ ایز اے ٹول آف ڈپلومیسی یوز کریں، اس کو انہوں نے کوئی زیادہ سیریسلی لے لیا، اور اس کے بعد پھر میکویلین فلسفی جو ہے وہ بھی ان سے زیادہ اچھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو وہ ہال مارک ہے ان کی ڈپلومیسی کا۔ اور اس طرح کی بہت سی کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی دکھایا، ایک طرف وہ ان کو مرسنریز کہہ رہے ہیں، اور ابھی ان کو جو ہے اتنی زیادہ جو ہے نا پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں بھی، اور سب سے بڑھ کے جوائنٹس جو ہے اسٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ سارا جبکہ ابھی ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا، پابندیاں ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ بھارت کا ٹریول کریں 7 دن کے لیے وہاں پر ہے، تو بالکل یہ ساری کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں۔ انڈین کی دیکھیں ہندوستان میں سیکولرزم کب رہی ہے، وہ تو بہت پرانی کوئی بات تھی، اور اس وقت بھی وہ جو ہے سیکولرزم جس کو وہ کہتے تھے، ایون جو نہرو کے وقت میں بھی، اندرا کے وقت میں بھی، وہ سیکولرزم بھی ایک فارس تھا، اور اب تو وہ فارس بھی ہٹ گیا، اب تو وہ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں، ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ طالبان یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی سارے مسلمانوں کو ہم نے کنورٹ واپس کرنا ہے، اور بالکل جو ہے نا یہ ملک صرف ہندوؤں کے لیے ہے، اور ان کی اسلام دشمنی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہپوکریسی دونوں سائڈ سے انتہا پہ ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا کہ تاریخ میں آپ کو یہ اچھا سر، ایک سچویشن اور بھی، کیونکہ جس طرح کی مار پڑی پھر بھارت کو، جو ان کا آپریشن سندور ہوا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کر کے رکھ دیا، پھر وہ آج تک ایک تو اس زخم کو چاٹ رہے ہیں، پھر دوسرا وہ بار بار آپریشن سندور 2 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا، کیا اس کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اب اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ افغانستان کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے، پاکستان کو ان سرحدوں پر انگیج کر کے کوئی اپنے آپریشن کے خواب کو سکسیسفل بنانا چاہ رہے ہوں؟ بالکل، یہ لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے ہندوستان کی کہ پاکستان کو 2 فرنٹ سچویشن میں مبتلا کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سازشیں کی ہیں، اب ان کو بہت موقع بھی ملے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کارزائی حکومت کے ساتھ کیسے انہوں نے بنائے تعلقات، پھر اشرف غنی کے ساتھ کیسے بنائے۔ جس میں ہماری پھر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی جو سی ہے نا، ابھی جس طرح دیکھیں ایک تو فائٹ ٹاک ہوتا ہے، مطلب یہ تو بالکل ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ اگر وہ اس طرف آئیں گے تو وہی جواب ہوگا، اگر اس طرف آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس وہ، ہم نے یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ جی ڈپلومیسی کو ہم نے چانس ہی نہیں دینا۔ تو ہماری جو اسٹریٹجی ہے، دیکھیں اٹس اے کمپلیکس سچویشن، اس میں کوئی شک نہیں، دے آر نو ایزی سولوشنز ہے جو ان سے نا، یہ جو ہے نا ٹیررزم کو ہم کتنی دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں، ابھی جو ہے ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ بھی لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ سہلاتے بھی رہیں، دونوں چیزیں ذرا ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا میں لاسٹ کامنٹ ذرا ہمایوں صاحب کا بھی لے لوں۔ جی سر، اس ساری سچویشن میں آپ کیا کہتے ہیں، ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ محمد صاحب دیکھیں اس طرح ہے کہ ہمیں تھوڑا سا 2 طریقوں سے کرنا۔ میں نے کہا ایک، آپ نے افغان ایز اے کنٹری، افغانستان ایز اے کنٹری آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اگر افغانستان جاتا ہے انڈیا کے ساتھ اور وہ اس قسم کے بیانات دیتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلے اگر ہم نے ٹریڈ جانے بھی دینا ہے
तो आप उसके टैरिफ बढ़ा दें, आप उनसे फिर फायदा ले, उनको कोई ऐसा काम करे जो उनको पिंच करे और करता रहे, ताकि उनको समझ आए कि यार ये देखो हमारा फायदा इसमें है कि हम पाकिस्तान के साथ रहे, इंडिया के साथ न रहे। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ पॉलिसीज ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया ज्यादा, जो हमने पॉलिसीज की है। फिर इसमें किसी हद तक हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका भी कुछ थोड़ा बहुत फेलियर है। हम आपको बार दफा डिप्लोमेसी में करना पड़ता है, और हर एक कर रहा होगा। देखिए जब आप किसी जगह पे जाते हैं, जैसे एक रोक स्टेक बन रहा है, या जैसे अफगानिस्तान है जहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहां पे आपका क्या मतलब है, हर एक एजेंसी जो है, चाहे वो रॉ की हो, चाहे वो मोसाद की हो, चाहे वो CIA हो, चाहे वो कोई और हो, वो सारी की सारी जो है ना वो वहां पे ऑपरेट कर रहे होंगे, वो अपना वो करते हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल है, और आई एम श्योर हमारी भी वहां पे कर रही होंगी। तो इस चीज पे हमें करना चाहिए। अब तीसरी चीज आ जाती है, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हमें बात करनी चाहिए। देखिए दो चीजें हैं। आप एक ये देख सकती हैं कि क्या पाकिस्तान ने इससे पहले क्या कितने ऑपरेशंस किए, उसका क्या एंड हुआ। फिर हमने ये देखना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई ऐसा मुल्क है जहां पे मुसलसल मतलब डेकेड्स तक वहां पे दहशतगर्दी होती रही और उन्होंने उसको कैसे एड्रेस किया। तो दो तरीके हैं। एक है मतलब जो IRA के साथ हुआ था। IRA के साथ आपने उन लोगों ने, इंग्लैंड वालों ने, इंस्पाइट ऑफ दैट कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की थी, उन्होंने उनके साथ निगोशिएट करके सिन फेन के साथ करके वो किया था। दूसरा था तामिल टाइगर्स का था, जहां पे उन्होंने एक्चुअली राउट आउट कर दिया था, बिल्कुल ही हर एक को पकड़ के वो कर दिया था। लेकिन वो चूंकि एक लिमिटेड थे यहाँ पे थे। पाकिस्तान का मसला जरा डिफरेंट है, तो इसको हमें हर लिहाज से लेकर करना है। और जो नॉर्थ का और वो पाकिस्तान है, अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह कर चुका है सर। वजीर आजम साहब पहले ही कह चुके थे कि आप ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चूज कर लें। और अब बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है उनको कि इनफ इज इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो कुछ कल अफगानिस्तान ने किया और फिर उसके बाद जो कुछ अफगानिस्तान के साथ किया गया, इस पर डिस्कशन हो रही थी। अब एक और अहम मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि कल होने जा रहा है, यानी नए वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। अली अमीन गड्डापुर साहब जो कि सूबे के वज़ीर आला आया, उनके लिए कहा जाए कि वो हैं या थे, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। गवर्नर साहब ने मंडे का टाइम लिया था कि वो मंडे को इस्तीफ़ा जो है वो जो लीगल टीम होती है वो देखेगी और फिर उसके बाद इस्तीफ़ा मंजूर करना है या नहीं करना ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस्तीफ़ा कानून में ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसा कुछ है नहीं कि इस्तीफ़े को मंजूरी भी दरकार हो। इस्तीफ़ा बस दे दिया, उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। अब कानूनी निकात इस पर क्या है, क्या आया, अगर कल नए वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो ये अदालतों में मामला टिक सकेगा या नहीं टिक सकेगा, ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी। हसन रज़ा पाशा साहब जो कि माहिर कानून है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। सर ये फरमाइए, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा है, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अजीब भी है। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है, ना उनके हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो क्या नए वज़ीर आला का इंतखाब इसके लिए इजलास हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। किरण, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 130 सब क्लास 8 उसमें ये मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर सूबे का वो गवर्नर को इस्तीफ़ा दे सकता है, और उसके आगे बिल्कुल खामोशी है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका क्या तरीकाकार होगा। अगर दूसरी साइड पे देखें, मसलन फ़र्ज कर लें कि अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली बिल मंजूर करती है तो फिर उसको भेजा जाता है असेंट के लिए गवर्नर के पास, और वो आर्टिकल 116 में लिख दिया गया है कि गवर्नर 10 दिन के अंदर अंदर या उसको असेंट करेगा, और अगर कोई किसी क्लास पे ऑब्जेक्शन होगी तो वो इस रिक्वेस्ट के साथ वापस भेजेगा प्रोविंशियल असेंबली को कि आप इस क्लास को एक दफ़ा फिर विजिट कर लें और देख लें। और अगर वो प्रोविंशियल असेंबली दोबारा पुट अप होगा वो बिल और उस पे वो राय शुमारी करेगी, अगर वो समझते हैं कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो करेंगे, अगर नहीं समझते तो वो एज इट इज़ भेज देंगे। और फिर 10 डेज का टाइम दिया गया गवर्नर साहब को कि वो उस पे असेंट दें। अगर वो मजीद 10 दिन लगाते हैं और असेंट नहीं देते तो वो कानून
آٹومیٹیکلی قانون کی شکل اختیار کر دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ کے بعد بالکل خاموشی ہے اور یہ نہیں لکھا کہ وہ استعفیٰ منظور کریں گے اور اتنے دن ہوں گے اور یہ ٹائم فریم ورک ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, یعنی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے پہلے وزیر اعلیٰ, اور دوسرے الیکشن کے لیے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز بھی ہو گئے, اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ کل ہی الیکشن کا دن مقرر کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ 2 وزرائے اعلیٰ ہوں گے ایک ہی ٹائم پہ؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. شاید ایک آدھ دن اگر دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ اسپیکر صاحب بھی ویسے ہمیں ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ کہیں پر اگر قانون خاموش ہے تو پھر اس کے بعد راہ کیا نکلتی ہے؟ یہی آپ کی والی بات کہ پھر کیا ہمارے پاس 2 وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور پھر کون سا وزیر اعلیٰ تصور کیا جائے گا کہ یہی وزیر اعلیٰ ہے؟ دیکھیں, اس میں اسپیکر جو ہے کنسرنڈ اسمبلی کا, اسی کے پاس اختیار ہے کہ اس نے اسمبلی کا اجلاس بلا کے اور ووٹنگ کرانی ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کسی اور ادارے کی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال اب اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ استعفیٰ آیا ہو اور اس کو اتنی دیر رکھا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر گورنر صاحب کے پاس استعفیٰ ویل ان ٹائم پہنچ گیا تھا تو ان کو فوری طور پہ اپنی قانونی ماہرین کی رائے لینی چاہیے. یعنی یہ اسپیکر کا استحقاق ہے؟ کیونکہ میں اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وزیر اعلیٰ کسے تصور کیا جائے گا اگر گورنر صاحب کی طرف سے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ان کے پاس ایک ٹائم موجود ہے کہ وہ اسمبلی کو دوبارہ سے اس کو صحیح کر کے جو اس پہ کچھ کریکشن کرنے کے لیے موجود ہے اس کو درست کر کے واپس بھیج دیں. لیکن جو استعفیٰ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا, تو اب مجھے یہ فرمائیے سر کہ قانونی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر کا استحقاق ہے کہ اگر وہاں پر انتخاب ہو جاتا ہے پھر وہ جب بتا رہے ہیں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ ہوگا جس کو اسمبلی نے منتخب کر دیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسپیکر کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اگر گورنر نہ بھی بلائے تو وہ بلا کے تو وہ ووٹنگ وغیرہ کرا سکتا ہے, اور انہوں نے خود ووٹنگ کرانی ہے. اسمبلی سٹاف ہوگا ووٹنگ کرانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک حکومتی عہدیدار ممبر نے اور 3 اپوزیشن کے ممبرز نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیے ہیں. اب میننگ دیر بائی کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہو گیا, ادروائز وہ حصہ نہ لیتے. ان کا نامینیشن پیپرز فائل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے, اس وجہ سے پھر نئے کا انتخاب ہونا ہے. حسن صاحب یہ فرمائیے سر, گورنر صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی استحقاق ہے کہ اگر ان کے پاس استعفیٰ آتا ہے چیف منسٹر کا تو وہ اسے ریجیکٹ کر سکیں؟ اور اگر یہ استحقاق ہے یا ہمیں اس کی ماضی میں بھی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ کوئی استعفیٰ آیا ہو کسی وزیر اعلیٰ کا اور گورنر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو؟ سر دیکھیں, یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو سب کلاس 8 آف آرٹیکل 130 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہینڈ ریٹن ہوگا, یعنی جو وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے گا اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوگا استعفیٰ. ہو سکتا ہے اب وہ تو اس کی کچھ ایک سوشل میڈیا پہ اس کی وہ فوٹو تو آئی ہے اس استعفیٰ کی, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اوریجنل تھا یا نہیں تھا, یہ مجھے نہیں پتا. اگر ان کا ہینڈ ریٹن نہیں, وہ تو خود گورنر صاحب نے پوسٹ کیا ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو ریسیو ہو گیا ہے. اوکے, تو وہ اس طرح ہے کہ گورنر صاحب بہرحال دیکھیں ڈی نوٹیفائی تو کرنا ہے, اور وہ گورنر اگرچہ سیریمونیل سی ایک پوسٹ ہے, ڈاکیے کا کام ڈاکخانے کا کام کرنا ہوتا ہے, لیکن صوبائی حکومت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ گورنر کے نام سے ایشو ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں ضروری ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا مشورہ یا اس کی رائے یا وہ شامل ہوتی ہے, لیکن جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو وہ باقی جتنے بھی کام ہیں جو صوبے کے حوالے سے ہوتے ہیں گورنر کے نام سے ہی جاری ہوتے ہیں. سر اب یہاں پر تو 2 پوزیشنز لی ہوئی ہیں نا, جو وہاں پر پہلے حکومت تھی جن کا مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ کل انتخاب کرانا ہے. اپوزیشن متحدہ اپوزیشن نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں, لیکن وہ ابھی تک ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا بھی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے, تو نیا کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اب یہ بتائیے اگر کل کا انتخاب ہو جاتا ہے پھر یہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے
تو عدالت میں کیا جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہوگا وہ ٹک سکیں گے یا پھر عدالت اسے نل اینڈ وائٹ قرار دے دے گی؟ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں عدالت میں سر؟ دیکھیں عدالت میں بالکل چیلنج ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی شاید چیلنج ہو جائے. مجھے جس طرح لگ رہا ہے میڈیا کی پہ مختلف لوگوں کی گفتگو سے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل ہی شاید چیلنج ہو جائے. لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو سٹیٹس کو دے دیں، یعنی ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو روکنا مناسب بھی نہیں ہے. شاید وہ نہ دیں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو عدالت نے کرنا ہے جو بھی. ایک میں اپنی وشفل تھنکنگ یا وشفل سوچ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملے میں عموماً عدالتیں سٹیٹس کو نہیں دیتی. لیکن بعد میں اس الیکشن کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جب گورنر کو استعفیٰ دیا گیا تو گورنر نے اس کو منظور نہیں کیا، تو اس کی منظوری کے بغیر نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سر ایک اور بھی، کیونکہ جب یہ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر وہ تمام جماعتیں جو اس سارے پروسیس کے اگینسٹ بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اپنے نامینیشن پیپرز بھی فائل کر دیے، تو انہوں نے خود سے ایکسیپٹ کر کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے اس سارے پروسیس کو مان لیا ہے، تو انہوں نے اپنا کیس کمزور نہیں کر لیا ہے، خود قانونی کیس اپنا انہوں نے؟ جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے محترم گورنر صاحب کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی صوبائی اسمبلی کے ممبر، انہوں نے بھی نامینیشن پیپرز بطور وزیر اعلیٰ کے فائل کیے ہیں. تو اب کون جائے گا؟ کیا جمعیت علماء اسلام جائے گی، پیپلز پارٹی جائے گی، یا پھر مسلم لیگ نون جائے گی؟ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس تسلیم کر لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے سارے مقامات کیے. لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. سہیل آفریدی کا نام آ رہا ہے کہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن بقیہ تینوں جماعتوں نے بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیے ہیں. کل کا انتظار کرتے ہیں، کل کا ڈے جو ہے وہ بڑا فرشور ہیپننگ والا ہوگا. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.